बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनरल अमजद शुएब साहब गिरफ़्तार हुए थे, गिरफ़्तार करके उनको लॉकअप में रखा गया, उनकी तस्वीर रात को नशर की गई। मकसद जो था, मुझे लगता है कि वो मकसद उनका पूरा हो चुका है, जो भी उनको गिरफ़्तार करना चाहते थे, जो भी उनको गिरफ़्तार करवाना चाहते थे। लेकिन अब की ख़बर ये है कि जनरल अमजद शुएब साहब को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा था उनको उस मुकदमे से बरी कर दिया गया है। और ये मुकदमा जो था, इसकी जो नौयत थी, नौयत मैं गलत बोल जाता हूँ, जो नौयत थी वो बेसिकली कायम रहने वाली थी ही नहीं। इस तरह के मुकदमे चलते हैं और कायम रहते हैं जब मुल्क में मार्शल लॉ लगे हों, जब अंधेर नगरी चौपट राज हो, जब स्याह दौर चल रहे हों, या फिर जिस तरह पिछला दौर था। मैं इस दौर को जस्टिफाइड नहीं कर रहा, ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जब अमजद शुएब साहब को गिरफ़्तार किया गया था तो मुल्क में उठने वाली बहुत सी आवाज़ों में इस गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ एक आवाज़ इस फ़कीर की भी थी। क्योंकि हम पहले दिन से ये वाली बात करते हैं कि सिर्फ बोलने से गद्दारी नहीं होती सर। बोलना जो है किसी को उसके ख़यालात के, हाँ, गालिम गलोच किसी को कर रहा हो तो वो एक बदतमीज़ी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये कोई ऑफेंस नहीं हो सकता फौजदारी। अच्छा हाँ, अगर कोई बंदा खड़े होके, ये एक और थोड़ी सी डिफरेंट बात उस हवाले से हो जाती है, लेकिन हमारे जो अकाबरीन हैं उनमें से कुछ तो कहते हैं कि इस बात के ऊपर भी कोई कदगन नहीं होनी चाहिए कि आप खड़े होके पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर हमला कर दें। और उनके जिस तरह शहबाज गिल साहब का मामला था कि उनके ऊपर जनाब उन्होंने कहा था कि जी के नीचे हमारे वाकफ़ हैं, अब ऊपर से ऑर्डर आए तो ऑर्डर ना माने। इस तरह का जो एक कह लें कि अनरेस्ट या इस तरह का इंस्टिगेट करना, कि बगावत के ऊपर आमादा करना किसी भी डिसिप्लिन फोर्स को, ये दुनिया भर की कोई भी डिसिप्लिन फोर्स जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन लोगों ने बहुत से सबक सीख लिए हैं। इसमें सबक ये है, उस दिन भी पहले दिन जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था तो इस फ़कीर ने यही गुजारिश की थी कि अगर जनरल अमजद शुएब साहब को पकड़ने का बहुत शौक़ है तो फिर उनको उनके साबका महकमे के कवानीन के मुताबिक गिरफ़्तार किया जाए। ये कि जो वो कोर्ट मार्शल होता है वो वाला सिलसिला किया जाए, क्योंकि कोर्ट मार्शल में हमारी जो सिविल कोर्ट्स हैं, जो हमारी अदालतें हैं, वो उनकी उस तरह से मुदाखलत नहीं होती, उस तरह के कवानीन उनके ऊपर लागू नहीं होते। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ जनरल अमजद शुएब साहब से मुतल्लिक। जनरल अमजद शुएब साहब जो हैं वो एक प्रोग्राम में शरीक थे, मैं भी उस प्रोग्राम में शरीक था, और गुफ्तगू हो रही थी। तो जनरल अमजद शुएब साहब से बात ये की गई कि ये जो वैसे कहने को तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, लेकिन कैंट्स में जियो ना टीवी केबल्स के ऊपर आता है, ना वहाँ पर अखबार जो है जंग अखबार वो उसको दाखिल होने दिया जाता है। तो इसकी ये एक कभी फेल था मेरे नज़दीक। आज भी मैं इसको कहता हूँ कि तब भी हम ये बात करते थे कि यार कि ये ज़्यादती है, जुल्म है, इस तरह जो हैं वो चीज़ें ना ठीक होती हैं, ना इस तरह चीज़ों को मैनेज किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जनरल अमजद शुएब साहब या इन जैसे जिन लोगों के भी खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए, ये मजाक है इस तरह के मुकदमात। तो तब भी हम कहते थे कि यार कि ये जो जियो बंद कर दें, फलां बंद कर दें, अखबार नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये मजाक है। पाकिस्तान के आइन और कानून में इसकी कोई इजाज़त नहीं है। दुनिया के किसी मुआशरे में इस तरह का मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो जनरल अमजद शुएब साहब ने इस घिनौने इक़दाम की उस वक़्त हमायत की थी और कहा था कि ये कमांडर की मर्ज़ी होती है, उसने अपनी फ़ौज का मोराल ऊपर रखना होता है, और कमांडर जो है वो किसी की तकरीर की भी पाबंदी लगा सकता है, किसी के दाखिले की भी पाबंदी लगा सकता है। इस तरह की बात की थी। तो तब मैंने ये वाला जसारत की थी सवाल पूछने की कि जी के पाकिस्तान पूरी की पूरी छौनी नहीं है, और जो हमारे कम अज़ कम जो लाहौर में कैंट है हमने देखा हुआ है, वो तो समझ नहीं आती कि कैंट है कि आम आबादी है। तो लिहाजा जो आइन के ऊपर किसी को किसी चीज़ का कोई इख्तियार नहीं है, अनटिल अनलेस आइन में इस चीज़ की कोई इजाज़त हो तो हो। तो जो जनरल अमजद शुएब साहब हैं, ये जब आज़ादी इज़हार राय का सवाल आता था तो ये आज़ादी इज़हार राय के मुखालफिन में इनका शुमार होता था। मुझे आज भी याद है कि मेरे एक व्लॉग के ऊपर जो मैंने एक पॉजिटिव व्लॉग किया था वो आज भी पड़ा हुआ है, और वो ये था कि जनरल बाजवा साहब के ऊपर उस वक्त इल्ज़ाम लग रहा था कि
انہوں نے اپنی مخاصمت میں یا کسی بھی وجہ سے جنرل ستار صاحب، سرفراز ستار صاحب، جو اس وقت جب ان کو ایکسٹینشن ملی تھی تو وہ سینئر جرنیلوں میں سے تھے، اور امید کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ جنرل سرفراز ستار کو آرمی چیف بنا دیں. تو جنرل سرفراز ستار صاحب کو کا ایک میں نے واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ 3-4 لوگ تھے، اور باجوہ صاحب کو ان کے ایک استاد لیول کے جن کی وہ بڑا احترام کرتے تھے، ان کو نہ کوئی پاکستان کے قرضے ختم کرنے، اکانومی بہتر کرنے کا کوئی فارمولہ ان کے پاس تھا. تو انہوں نے کہا کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائیں. تو باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب سے پرائم منسٹر ہاؤس کا ایک وہ سائڈ کارنر کے اوپر دفتر سا ہے، وہاں پر ملاقات کا بندوبست کیا. اور جب بات شروع ہوئی تو وہ جنرل باجوہ صاحب کو تو پہلے ہی 4-5 منٹ پتہ چل گیا کہ جی کہ یہ بس اہم ہی ہوائی باتیں ہیں، تو اس طرح کی بات کوئی نہیں ہے، کوئی کنکریٹ بات نہیں، کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس. وہ صرف دید لحاظ میں یا احترام میں ان کو پرائم منسٹر تک لے آئے تھے. تو باجوہ صاحب نے خود ہی بات کرنے کی کوشش کی. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اپنے، انہوں نے اس بزرگ کو کہا کہ یہ ہم کوئی 4-5 مہینے بعد نا اس کو دیکھیں گے، تو نئے مالی سال میں، اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو جنرل سرفراز ستار صاحب بھی اس میٹنگ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر اس وقت تک ہم ہوئے تو یہ بات سنتے ہی مجھے میرے سورس نے یہ والی بات بتائی ہے جو وہاں پر موجود تھا، اور وہ پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو چھوڑ گیا تھا. اس نے یہ بات جو ہے وہ ہم تک پہنچائی کہ باجوہ صاحب کی نے یہ بات جب سنی جنرل سرفراز ستار صاحب سے، تو ان کا چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرہ تھوڑا سا وہ مرجھا سے آ گیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو بہرحال جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل گئی. ایکسٹینشن ملنے کے بعد یہ بات پھیل گئی کہ جنرل سرفراز ستار صاحب کو جنرل باجوہ صاحب نے ہاؤس اریسٹ کروا لیا ہوا ہے. تو میں اتفاقاً وہ جو ان کا محکمہ تھا SPD، وہاں پر میرا جانا ہوا. میرے ایک انکل ہیں، ان سے وہ وہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے، تو ان سے ہم بات کر ایویں ملنے ملانے گئے. میرے ساتھ میرے دوست بھی تھے. تو باتیں کرتے کرتے میں نے پوچھا کہ وہ سرفراز ستار صاحب گرفتار نے؟ وہ انکل ہس پڑے. تو انہوں نے کہا کہ تو اتوار نو آج ہی تینوں میں ملا دیں گا، گاف کھیڈن آندے نے، بلال اکبر بھی تو بھی. تو خیر وہ پھر انہوں نے میرے اشکال جو تھے وہ دور کیے. میں نے وہ آ کے کہ جی افواہ یہ چل رہی ہے، حقیقت یہ ہے، میں نے یہ آ کے ولاگ کیا. وہ بڑا ذرا ہٹ گیا ولاگ کافی لوگوں کو، کیونکہ ایک وہ عجیب و غریب افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ سرفراز ستار صاحب کو باجوہ صاحب نے اندر ڈک دیا. تو ان تک کسی نے پتہ نہیں کیا پہنچا دی جنرل امجد شعیب صاحب کے پاس. جنرل امجد شعیب صاحب جناب میرا نام لے کے انہوں نے چڑھائی شروع کر دی اپنے کسی ولاگ میں کہ یہ عمران شفقت کوئی پوچھنے بتانے والا نہیں، اس کو یہ ہے وہ ہے. حالانکہ وہ جو انہوں نے میرا ولاگ سنا ہی نہیں ہوا تھا. تو پائن اتنے چیتے ہیں جنرل صاحب کہ سنی سنائی باتوں کے اوپر جو ہیں وہ مطلب تصدیق بھی نہیں کرتے. جس طرح میرا ولاگ پڑا ہوا تھا پائن سن لیتے. تو وہ تو پاکستان کی فوج کی فیور میں تھا اس وقت بھی، جب میرے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جی مجھے پاکستان کی فوج کے ساتھ خدا واسطے کا بیر ہے. ہمارا وہ بیر آج بھی قائم ہے پاکستان کی فوج کے ساتھ، اور وہ پاکستان کی فوج کے ساتھ جو بیر ہے وہ اس کے سیاسی کردار کے ساتھ ہے. یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہر پاکستانی محب وطن سمجھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پاکستان کی فوج ضروری ہے، لیکن ایک پروفیشنل آرمی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ جوڑ توڑ نہ کر رہی ہو، اس کو بٹھا دو، اس کو لے آؤ، اس کو یہ کر دو، اس کو گرا دو، پنامہ لے آؤ، یہ لے آؤ، بے نظیر کو غدار کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، بھٹو کو پھانسی لگا دو، نواز شریف کو باہر پھینک دو. یہ باتیں غلط ہیں. تو اب بھی کچھ لوگ تو ہیں وہ اب بھی جو ہے وہ ناقدین میں شامل ہیں، لیکن ایک تھیوری ایک علیحدہ سے ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے بنایا تھا، اتنا طاقتور کر دیا ہے تو اب وہ تو عام لوگوں سے وہ گرایا نہیں جائے گا. تو یہ آپ کا تحفہ تھا، آپ لے کے جائیں. بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی. بات ہو رہی ہے جنرل امجد شعیب صاحب کی. امجد شعیب صاحب جو ہیں ان کے منہ سے کبھی بھی آزادی اظہار رائے کے لیے کبھی خیر کا کلمہ ان کے منہ سے کبھی بھی نہیں نکلا تھا. جھوٹو جھوٹ چتالی. اور اب جو FIA نے انویسٹیگیشن ان کے خلاف کی، اس میں بھی وہ باتیں سامنے آ رہی ہیں، کس طرح وہ PTI کے بہت زیادہ قریب تھے، کس طرح وہ جناب وہ جو ہے ایک میجر جو پاکستان سے مفرور ہیں عادل راجہ سم تھنگ، ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. وہ پاکستان کی جنرلوں کی اور فوج کی اور موجودہ رجیم کہنا چاہیے یا کمانڈ رجیم غلط لفظ ہے، موجودہ جو کمانڈ ہے پاکستان کی فوج کی، اس کے اوپر عجیب و غریب بہتان لگا رہے ہوتے ہیں.
کچھ انفارمیشن بھی ان کے پاس ہوتی ہے، زیادہ وہ مسالے لگا لگا کے باتیں کرتے ہیں، اور جنرل امجد شعیب صاحب ان کے ساتھ بھی رابطے میں، اور یہاں پاکستان میں بیٹھ کے کہتے ہیں خود انفارمیشن بڑی ٹھیک ہوندی ہے، یعنی اپنے ہی ادارے کے اوپر وہ حملہ آور تھے. تو میں یعنی یہ باتیں اپنی جگہ پر بالکل غلط ہیں، بالکل نہیں ہونی چاہیے. درست بات ہے کہ جھوٹ بولنا، گالی دینا یہ زیادہ اظہار رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں، لیکن سر بہرحال یہ ایک تھرڈ کلاس قسم کا سیاسی اختلاف ضرور ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، یہ غداری نہیں ہے. امجد شعیب صاحب جو ہیں وہ میری نظر میں وہ غداری کے مرتکب نہیں ہوئے تھے، ان کے خلاف اس طرح کا مقدمہ نہیں بننا چاہیے تھا. یہ تو ان کو اور زیادہ ہیرو بنانے کی ایک سمجھے کہ ایک کوشش ہی میں کہوں گا کہ وہ ہے کہ وہ اور زیادہ ہیرو بن گئے. اب وہ باہر آ کے اور زیادہ اس طرح کی بات کریں گے. سیاسی اختلاف، اس کا جواب جو ہے وہ علمی طور کے اوپر اور سیاسی کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر دیا جا سکتا ہے. اس کے اوپر فوجداری مقدمات اگر قائم کریں گے تو آپ کا مذاق اڑے گا، جس طرح اب آپ کا مذاق اڑ رہا ہے. اور دوسری بات کہ یہ سر اب چیزیں جو ہیں وہ پولیٹیسائز بہت ہو چکی ہیں. اب تو عدالتیں بھی سیاست میں ملوث ہیں، اور اوپر سے یہ جو اگر فرض کریں کہ اگر آپ کو بہت شوق تھا کہ امجد شعیب صاحب کو ہم نے ذرا سبق سکھانا ہے، یہ پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ ڈیروگریٹری ریمارکس دیتے ہیں، یہ وزیر اعظم صاحب کو کبھی قطر میں اسرائیل کے ساتھ میٹنگ کروا دیتے ہیں، کبھی جناب کسی جرنیل کی چھیچے کوئی چکر چلا رہے ہوتے ہیں، کبھی کہ جی کہ یہ اتنے جرنیل جو ہیں یہ تو فارغ ہیں، اتنے جو نیچے والے افسر ہیں وہ بات نہیں مان رہے، فوج جو ہے وہ اس میں ایک سپلٹ ہے. اس طرح کے اگر آپ کی باتوں سے لوگوں کو مطلب نکالنے کا موقع ملے گا تو پھر فوجداری مقدمہ جو ہے وہ اور بننا چاہیے، وہ پھر فوجی مقدمہ بننا چاہیے، فوجداری نہیں. وہ آپ کو پھر خود بنانا چاہیے پاکستان کی آرمڈ فورسز کو، یعنی کہ مسلح افواج کو. قانون ہے کہ بنا سکتے ہیں وہ کہ یہ ہمارے سرٹن جو لیمٹس ہیں یہ ہمارا کوئی سابق بندہ بھی جو ریٹائرڈ ہو جائے وہ کراس نہیں کر سکتا. اور دیکھیے کہ فوج میں اور ریلوے میں، فوج میں، وابڈا میں یا کسی بھی اور سرکاری ادارے میں اور فوج میں فرق یہ ہے کہ فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، آرمڈ فورسز ہیں، اس نے پاکستان کا دفاع کرنا ہوتا ہے، اس کا ڈسپلن مینٹین کرنا ایک بہرحال مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے ڈسپلن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اگر یہ باتیں مطلب سیدھے طریقے کام کرو یار اگر کرنا ہے تو. پہلی بات کہ جنرل صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایکس آرمی مین کے نام کے اوپر یہ تاثر نہ دیتے پھرے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ پاکستان کی فوج کی میں وہ ترجمانی کر رہا ہوں. اگر ہمارے جرنیلوں کو اتنا شوق، ویسے تو ہمارے جرنیلوں کو جرنیلی کے دوران یعنی کہ نوکری کے دوران بھی سیاست کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. جنرل باجوہ صاحب آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال ہے، لیکن اصل سیاست کرو تو پھر سمجھ لگے نا سر. جنرل بیگ صاحب نے کی تھی نا سیاست، کتنے نے جنرل بیگ صاحب. اسی طرح ہمارے جو جج ہیں وہ بھی سیاست کرتے ہیں، کتنے نے افتخار چودھری صاحب، وہ کیڑی پارٹی بڑھائی سی انہوں نے جسٹس پارٹی، پتہ نہیں کیڑی پارٹی، وہ لبھی نہیں پئی کتنے گئی پارٹی، وہ فرینڈس گروپ پتہ نہیں، اور پھر کوئی پارٹی بنائی تھی انہوں نے عوامی پتہ نہیں کون سی، اپنے جنرل بیگ صاحب نے، کتنے گئی، کوئی وجود نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے. اور پھر وہ جو ریٹائرڈ اور پھر وہ جو جرنیلوں کے بچے ہیں جو ابھی بھی جرنیلی کھیل رہے ہوتے ہیں، اعجاز الحق صاحب، ہارون اختر صاحب اور ہمایوں اختر صاحب، یہ بھی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے مرہون منت ہی رہتے ہیں، محتاج ہی رہتے ہیں ٹکٹ کے لیے، الیکشن جیتنے کے لیے. تو میں پوائنٹ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں ان کو جو سیاست کا شوق ہوتا ہے تو پھر یہ ایکس آرمی مین بن کے جو ہے یہ یعنی فوج کا جو بوجھ ہے وہ یا فوج کا نام نہ استعمال کرتے پھریں. مطلب ہمارے سامنے میں ایکس آرمی مین سروس کا پتہ نہیں کیا ہوں، آ کے وہ بات کرے گا سر میں تو اتنے لمیا پینا، میں کہنا یار میں انہوں نے کی گل کر سکنا، کیونکہ یہ تو روب دبدبہ دکھا رہے ہیں پاکستان کی فوج کا. اور یہ کہ ہم نے جو پاکستان کی فوج جو بات نہیں کر سکتی آفیشیلی وہ ہم جو ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں، یہ وہ سودا بیچتے ہیں اپنا. تو سر سیاست کرنی ہے تو پھر سر کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لیں. اب ایف آئی اے کی جو تحقیق ہے اس میں ان کے رابطے ہیں
پی ٹی آئی کے اسد عمر، علی زیدی، عثمان ڈار، فواد چودھری، شبلی فراز، زرتاج گل، فرق حبیب، غلام سرور، ان کے ساتھ رابطے ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. تو سر کھل کے پی ٹی آئی جوائن کرو تو پھر فیس دا میوزک، پھر مزہ بھی آئے گا. یا جس طرح ظہیر الاسلام صاحب نے ایک ایم این اے جتوانے، ایم پی اے جتوانے کے لیے وہ جس لیول تک گئے وہ آپ کے سامنے ہے. تو سر پولیٹیکل پارٹیاں جوائن کریں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جرنیلوں کی طرف سے بھی، ریٹائرڈ جرنیلوں کا بھی طریقہ غلط ہے کہ آپ ایک طرف کہیں کہ جناب کے سیاست میں گتھم گتھا ہوں اور لوگوں کے اوپر کیچڑ اچھالتے پھریں، جواباً آپ کے خلاف کارروائی ہو تو کہیں کہ میں نے 35 سال اس ملک کو دیے، فوج کو دیے، میرے نال کی کیتا. سر پھر آپ کے ساتھ یہی کچھ ہوگا. جس طرح سیاستدانوں کو پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے جیلوں میں اور تھانوں میں اور کچہریوں میں، پھر آپ کو بھی رگڑا جائے گا. لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے، جو ہماری گورنمنٹ ہے، اور ایون جو ہماری اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان سے بھی ایک درخواست ہے کہ سر یہ کام چھوڑ دیں اب کرنے، پلیز. یہ ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بولنا، صرف بولنا غداری نہیں ہوتی، غداری کسی ایکٹ کا نام ہوتی ہے. جنرل صاحب نے اگر کوئی راز بیچے ہیں کسی کے آگے، جنرل صاحب نے کوئی میرا مطلب ہے ایٹمی فارمولہ بیچ دیا ہے، یا جنرل صاحب نے کوئی نقشہ کسی دشمن کو پکڑا دیا ہے کہ یہ سن شاٹ ہے، یہاں پر میزائل مارو، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. اگر پھر اس طرح کی کوئی واردات ہے تو پھر فوجی ایکٹ کے تحت کرے سر، آرمی ایکٹ کے تحت مقدمات درج کریں. اور یہ بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کے فوجی اصولوں ضوابط کار کے خلاف ورزی ہے کہ آپ کا کوئی ریٹائرڈ افسر جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کر سکتا، اس طرح کی بات چیت نہیں کر سکتا، تو بھی پھر وہ اپنے جو کورٹ مارشل کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہنا کہ یہ بندہ بول رہا ہے، یہ بندہ پولیٹیکل اوپینین رکھتا ہے، ذرا ٹف ٹائم دیتا ہے، بہت بولتا ہے، تو جناب وہ اس کو پکڑ کے آپ تھانے میں بند کر دیں گے تو سر ایسے نہیں ہونا. اور پھر اتنی کمزور اسٹیبلشمنٹ ہو اور اتنی کمزور گورنمنٹ ہو کہ ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا، 285 کا ڈالر ہو گیا، اور لوگ جو ہیں وہ باں کر رہے ہیں، چیخے مار رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں، اور آپ کی اس طرح کی حرکتوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ جی ویری گڈ، بہت اچھا ہو رہا ہے. یہ دو متضاد چیزیں ہیں، یہ اکٹھی نہیں چل سکتی. جنرل امجد شعیب صاحب کو گرفتار کرنا زیادتی تھی، ان کی تصاویر شائع کرنا، ریلیز کرنا حوالات میں زیادتی تھی. کیا نکالنا کیا چاہتے ہیں؟ کیا ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا سبق کیا دینا چاہتے ہیں؟ کوئی سبق نہیں ملتا سر اس طرح، کوئی سبق نہیں ملتا اس طرح. ہم بھی گئے تھے، چاہے ایک دن میں واپس آ گئے تھے، اور الحمدللہ بغیر کسی معافی مانگے آئے تھے، الحمدللہ اللہ پاک نے رحمت کی. لیکن واپس آگے کیا مطلب اسی باز آ گئے سی، جو ہم اس وقت بھی غلط سمجھتے تھے اس کو غلط کہتے تھے، بعد میں بھی غلط کہتے ہیں، جس کو ٹھیک سمجھ رہے تھے ٹھیک کہتے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں. اس طرح کی گرفتاریاں کل بھی غلط تھیں، آج بھی غلط ہیں. ہم جو ہیں اور پاکستان کی اکثریت صحافیوں کی اور پاکستان کے عوام کی اکثریت جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے نا کہ جی کہ یہ چونکہ میرا مخالف ہے، اس نے یہ کام کیا ہے تو یہ لہٰذا اس کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور اگر وہی کچھ میرے کسی اپنے کے خلاف ہوگا تو وہ غلط ہوگا. یہ دورے معیار ہیں، اس طرح نہیں چلتا سر، یہ بات غلط ہے. امجد شعیب صاحب سے میرا خیال ہے کہ ان کا کردار اپنی جگہ پہ، وہ نیگیٹو کردار ہے ان کا، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے. ان کو آج آزاد اظہاریہ رائے کے جو بھی لوگ اس وقت ترانے گا رہے ہیں، جب شعیب صاحب کے اوپر جب وقت تھا جب آئی ایس پی آر سے یہ تھبو لیا کرتے تھے اتنے اور ٹی وی مذاکروں کے اوپر بیٹھ کے دوسری سیاسی پارٹیوں کے اوپر حملے کرتے تھے، اور پھر جب ان کے اوپر کوئی بات کرتا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ڈرامہ رچایا ہوا تھا، عمران خان صاحب کی صورت میں پروجیکٹ عمران خان چل رہا تھا، جب اس کے اوپر کوئی بات کرتے تھے تو ان کو لگتے تھے کہ وہ غداری کر رہے ہیں. اس طرح نہیں چلتا نا، اس طرح یہ باتیں غلط ہیں. امجد شعیب صاحب کے لیے بہرحال اس میں لیسن ہے، اور وہ لیسن یہ ہے کہ کسی کی وفاداری میں یا کسی کی محبت میں اندھے نہیں ہونا چاہیے. اصول ہونے چاہیے، کچھ اصولوں کے اوپر زندگی گزارنی چاہیے. اب اس عمر میں بھی اگر آپ نے اصول نہیں اختیار کرنے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، تو پھر کب کرنے ہیں سر اصول؟ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جنہیں انی عمر بے اصولی نال گزار رہی انہیں باقی کی کرنا. تو جنرل امجد شعیب صاحب کی واپسی خوش آئند ہے، عدالت نے اچھا کام کیا، اور امید ہے کہ یہ
ریت اور یہ روایت جو ہے یہ آگے بھی چلتی رہے گی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.